नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरी बहनों, सबसे पहले तो आपको रमज़ान अल मुबारक की सआदत मिलने और रमज़ान अल मुबारक में रोज़े रखने और उस काम के लिए तौफीक इलाही पर मुबारकबाद देती हूँ। यानी ये मामूली नेमत नहीं है कि इसके लिए अल्लाह ताला ने बड़े वादे फरमाए हैं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बशारतें सुनाई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। यानी कि जिसने रमज़ान के रोजे रखे अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए उसके अजर व सवाब की लालच में, तो उसके सब पिछले गुनाह मुआफ हो गए। तो इसलिए ये वादा है। अब मैं आपके सामने बजाय एक और बात करना चाहती हूँ, यानी कि इस्लाम भी एक रोजा है। छोटे रोजे की तहकीर नहीं है, बल्कि सिर्फ जमानी और वक्ती लिहाज से कह रही हूँ कि छोटा रोजा कितना ही बड़ा हो, 13-14 घंटे का रोजा हो, तो बाद मुल्कों में जहाँ दिन यानी कि उस जमाने में बड़ा होता था ना, इससे कुछ ज्यादा ये वो रोजा होता है जो बुलूग पर मुसलमान पर फर्ज हो जाता है। वो सुबह सादक से शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब तक कायम रहता है और इस रोजे का एक कानून ज़ाब्ता और उसके कुछ शरई अहकाम है जो आपको मालूम होने चाहिए कि रोजे में आदमी यानी खा पी नहीं सकता और इन तलाकात व मामलात का यानी कि लुत्फ नहीं हासिल कर सकता। और जिनकी और दिनों में इजाजत है, ये रोजा यानी कि 29 दिन का हो या 30 दिन का हो, इसमें महदूद पाबंदियां हैं। रमजान के रोजे से लोग वाकिफ हैं और उसके कानून और अहकाम पर आमिल हैं। मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें कि इस रोजे के अलावा कौन सा रोजा है कि जो अपने वक्त और रकबा में इससे बड़ा है। गर्मी के रोजे और बड़े होते हैं ना, इसी रोजे के अलावा कौन सा बड़ा रोजा होगा। तो इसीलिए कि इस्लाम खुद एक रोजा है, बड़ा रोजा है इस्लाम का रोजा। इस्लाम खुद एक रोजा है और ये सब रोजे और ईदैन भी, बल्कि रोजा नमाज यहाँ तक कि जन्नत भी जो अल्लाह ताला अता करेगा और सब उसी के तो फैल ही से। असल बड़ा रोजा इस्लाम का रोजा है। वो कब खत्म होता है और कब शुरू होता है ये भी सुन लीजिए। जो खुश किस्मत इंसान यानी मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, वो शुरू से कलमा गो हैं, उस पर बलूग के बाद ही ये तवील और मुसलसल रोजा फर्ज हो जाता है। और जो इस्लाम लाए कलमा पढ़े, ये रोजा उस पर इस्लाम कबूल करने के वक्त से शुरू होता है। और ये रोजा कब खत्म होगा ये भी सुन लीजिए कि रमजान का रोजा नफली रोजा तो गुरूब आफ्ताब पर खत्म हो जाता है, मगर इस्लाम का ये रोजा आफ्ताब उमर के गुरूब होने पर खत्म हो जाता है। बहरहाल रमजान का रोजा या नफली रोजे का इफ्तार क्या है, आप उम्दा से उम्दा मशरूब और लजीज से लजीज ग़ज़ा से इफ्तार कर सकते हैं। और ज्यादा मशरूबात और माकूलात का नाम सुनकर यानी कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा और शौक पैदा हो जाएगा, इसलिए इनका नाम नहीं लेती। वो रोजा जमजम से खुलता है या दूसरे मशरूबात से या खजूर वगैरह से खुलता है। और जिंदगी का ये तवील व मुसलसल रोजा किससे खुलेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि उनके दस्त मुबारक से जामे तहूर जामे कौसर से खुलेगा। और अगर वो रोजा पक्का है और अगर इस रोजे के आप शराइत पूरी कर दी हैं और मैं अल्लाह ताला के तौफीक और उसके फजल से हम दुनिया से कलमा पढ़ते गए, हमारी रूह इस साल में निकली कि हमारी जबान पे कलमा था और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे थे। हमारे दिल में नूरी ईमान था, हमारे दिमाग में अल्लाह से मुलाकात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के शर्फ हासिल करने का शौक था। तो वो रोजा उस वक्त खत्म होता है। उसका इफ्तार क्या है, उसकी ज़ियाफत क्या है? वो है जिस ज़ियाफत पर आदमी अपनी जान दे दे और अल्लाह के बंदों ने जान दी है। यानी कि अल्लाह के सैकड़ों और हजारों लाखों आदमियों ने इस शौक में जान दे दी है। यानी अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जब हो, वो हमसे खुश हो राजी हो। जिहाद के वाक़ियात, गज़ावात और जंगों के वाक़ियात पढ़े होंगे, लोगों ने खुशी खुशी जाने दिए हैं। बल्कि ऐसा शौक था कि एक बच्चा उहद की जंग के मौके पर आया, उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे भी जिहाद की इजाजत दे दीजिए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तुम छोटे हो। तो उसने कहा नहीं छोटा नहीं हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। उसने बड़ी खुशामद की, किसी ने सिफारिश भी की तो आप इजाजत दे दी।
اور دوسرے صاحبزادے آئے جو ذرا چھوٹے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی، مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی بچے ہو۔ اس نے عرض کیا کیا آپ ہماری کشتی کرا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ میں اس کو بچھاڑ دوں گا اور مجھ کو اجازت دے دیجئے۔ یہ بچوں کا شوق تھا۔ بہرحال کشتی ہوئی اور اس نے واقعی اس کو بچھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی اور وہ شہید بھی ہوئے۔ ابو جہل کو دیکھ کر دونوں بھائیوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ ہمیں ابو جہل کو دکھائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل کے بتائے یعنی کہ جو اس نے بتایا تھا دونوں پہ اس پہ چڑھ پڑے، یعنی لبک پڑے، اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ بہرحال اس چھوٹے روزے کا حکم تو اور اس کی پابندیاں سب کو معلوم ہے۔ سب روزہ دار کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں جو ممنوع ہے، لیکن اس بڑے روزے کا خیال بہت کم لوگوں کو ہے۔ حالانکہ یہ روزہ ہم لوگوں کو اس بڑے روزے کی توفیق سے ہی ملا ہے، تو اس بڑے روزے کی برکت سے بڑا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس بڑے روزے کا انعام میں ملا ہے اور عید بھی اس روزے کی توفیق سے ملی ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، دیکھ لیجئے جہاں اسلام نہیں وہاں نماز ہے، اور نہ روزہ ہے، نہ کلمہ ہے، نہ اللہ پر یقین ہے، نہ اس کے واحد ہونے کا یقین ہے، نہ حشر کا، نہ روز قیامت کا، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ یہ سب دولت ایمان ہم کو اسلام کو تو فیض سے ملی ہے۔ ہم گناہ بھی نہیں کر سکتے، کیا کیا دولتیں ہم کو ملی ہیں، یہ سب اسلام کو تو فیض سے ملی ہیں۔ عزت ملی ہے، طاقت ملی ہے، روحانیت ملی ہے، اور مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، اور اس کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اسی طویل و مسلسل روزے کا لوگوں کو یعنی کم خیال آتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ پھر کبھی ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو اور ہمیں کچھ کہنے سننے کا موقع بھی نہ ملے۔ اور بڑے کام کی بات یہ ہے کہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں میری پیاری بہنوں، اس روزہ یعنی کہ رمضان کے روزے پر نفلی یعنی پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزہ ٹوٹ جائے تو 60 یعنی کہ روزے رکھنے چاہیے، تب ان کی قضا ہوگی۔ لیکن وہ روزہ جو اسلام کا روزہ ہے اس کا بہت کم لوگوں کو خیال ہے۔ ہم بتاتے چلتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں منع ہے اور کیا کیا چیزیں نہیں منع، اور کیا کھانے پینے کی محدود چیزیں جو حرام ہے منع ہے۔ اس میں شرک منع ہے۔ سب سے بدتر چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں صاف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی جس کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ شرک کیا ہے؟ آپ سمجھئے کہ اس کو یعنی کہ سب کیا سمجھتے ہیں، آپ بھی برا سمجھتے ہیں، لوگ بھی برا سمجھتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے جو خیال کرے کہ کارخانہ عالم اللہ کا بنایا ہوا ہے وہی چلا رہا ہے، الا لہ الخلق والامر، یعنی اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے جلانا، اسی کا یعنی کہ کام ہے خالق الارض السماوات، کائنات چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن چلانے کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں جن کے دل میں کبھی ان کے دماغ میں یہ بات پورے طور پہ جذبہ نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے اپنی جگہ نہیں بنائی ہوتی، وہ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ کارخانہ عالم تو اللہ نے بنایا، یعنی یہ جذبہ ہونا چاہیے پورے طور پہ، یہ بات جو ہے نا اس کے اندر ہو اور جذبہ ایک کامل ہونا چاہیے، یقین کا جذبے کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کن فیکون کہہ دیا تو بس بن گئی، لیکن چلانے میں دوسری ہستیاں شریک ہیں، جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنی مرضی سے کوئی کام کسی کے سپرد کر دے، کوئی بات کسی کے ذمہ کر دے، تو تم خیرات بانٹنا کرو، بھائی تم یہ کام کرو، تم دیکھو کہ کھانے پینے کا خیال رکھنا، غلہ پہنچا دو، بھائی پہنچا دو، یعنی کچھ پہنچا دو، جس کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے اس کو شفا دے دو، کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس کو اولاد عطا کر دو، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس کی خلاصی کر دو، کس کا مقدمہ جتا دو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے ذمہ کچھ کارخانہ کر دیے ہیں نا تو اس میں اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، اور ان کی قبولیت اور بزرگی کی وجہ سے اور اپنے ارادہ سے سپرد کیا ہے، جب چاہے گا تو لے لے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہی کام ہے پیدا کرنا، میرا ہی کام ہے اٹھانا، جلانا اور حکم دینا، الا لہ الخلق والامر۔ ہاں جی، یہ دنیا تاج محل نہیں ہے کہ شاہجہاں بنا کے چلے گئے اور اس کے بعد کوئی چاہے دیوار پہ لکھ دے اور دبا لگا دے، کونچا لگا دے، کوئی حصہ توڑ دے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں کچھ نہیں۔ اور شاہجہاں کیا خواہ بڑے سے بڑا بادشاہ اور حکمران ہو،
لیکن وہ کارخانہ یعنی کارخانہ عالم پورے طور سے اسی کے قبضہ اور اختیار میں ہے. وہی یعنی کہ کائنات ہے چلانے والا، اسی چیز کا پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، وہی حکمران ہے، سیاہ سفید کرنے والا، جلانے مارنے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اولاد دینا، روزی دینا، قسمت اچھی بری کرنا، پھرانا، جتانا، کسی کو عزت دینا اور کسی آئی ہوئی بلا کو ٹال دینا، یہ سب اللہ کے قبضہ میں ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس دنیا کا ایک پتا بھی اور ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. پوری بھاگ اور دوڑ عنان حکومت اور کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ توحید کامل ہونی چاہیے. اولاد وہی دے سکتا ہے، روزی وہی دے سکتا ہے، عزت وہی دے سکتا ہے، جلانا مارنا اسی کا کام ہے، پیدا کرنا، موت زندگی کا مالک وہی ہے. نہ کسی ولی کے قبضہ میں ہے، نہ کسی کتب کے قبضہ میں، نہ کسی غوث کے قبضہ میں، نہ کسی ابدال کے قبضہ میں ہے. ایک بات یہاں سے یہ لے کر جائیے کہ وہ یہ ہے کہ دائرہ شاہ اللہ کی مسجد جو حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی یعنی دعوت توحید و جہاد کا سب سے پہلے مرکز بنی ہے نا، اور وہیں سے سارے ہندوستان میں یہ دعوت بھی پھیلی تھی. تو جہاں خاص طور پر جو یعنی یہ چیز کی دعوت دی گئی ہے کہ پورے ہندوستان میں پہنچی اور پہلے عقیدہ توحید کو جانچیے کہ آپ اللہ ہی کو مسبب الاسباب سمجھتے ہیں اور خالق و رازق سمجھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری بات قیامت کے یقین اور آخرت کے یقین ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، محبوب العالمین ماننا. یہ ماننا کہ شریعت انہی کی چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی اور آخرت میں کام آئے گی قیامت تک، اور کسی کی شریعت نہیں چلے گی. اگر کوئی عام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی شریعت لے کر آئے وہ کذاب اور دجال اور ملحد ہے، دین کا باغی ہے اور واجب القتل ہے. شریعت محمدی ہے، وہی قیامت تک چلے گی اور ہر جگہ چلے گی. اسی پر جو چلے گا وہی فلاح یاب ہوگا اور سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا نا، خدا اس سے محبت کرتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ کیا مسلمان ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. یہ مرتبہ کسی بزرگ بڑی کیا چیز کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں ملا. یہ مرتبہ خدا نے آپ کے لیے رکھا تھا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ پر ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی ہو اور محبت بھی ہو، شفاعت کا شوق بھی ہو، اہتمام کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ میں شریعت پر چلنے کا اہتمام بھی ہو. آپ پوچھیں نا کہ آپ کے اندر جذبہ جستجو اس بات کی پیدا ہو کہ مسئلہ بتائے کو اہل علم و فضل کے پاس جائیے ہو. لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات پورے طور پر نہیں ہے. شادی کس طرح ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، خوشی کا اظہار اور غم کا اظہار بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ماتم گانا بجانا، یہ تسک و احتشام اور دھوم اور دھام اور شادیوں میں وہ سب کام کرنا، چاہے سود لے کر، زمینیں بیچ کر، رشوت لے کر ہو، تو بس جس سے یعنی کہ نام ہو، ہماری حیثیت عرفی بلند ہو، لوگوں میں اونچے سمجھے جائیں، اور یہ جہیز کا مطالبہ نہ دینے پر نازیبا سلوک کے گردن شرم سے جھک جاتی ہے. کیسی بری بات ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، اللہ کو ناپسند ہے. سب میں ہم پابند ہیں اور نہیں شریعت کے. لیکن صرف نماز روزہ میں ہی پابند نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں پابند ہے. ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا. تو ایک بات یہ ہے کہ شریعت اسلامی پر عمل ہو اور شریعت کو آپ سمجھے کہ وہ پوری زندگی میں نافذ ہے، پوری زندگی پر اس کا سایہ ہے، پوری زندگی اس کے ماتحت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس نماز اور روزہ شریعت کے مطابق ہو، یعنی اس کے لیے مسئلہ پوچھے اور نکاح و طلاق و تجارت کاروبار میں آزاد ہے. یعنی لاٹری بھی چل رہی ہے جو ابھی چل رہا ہے، ٹیلی ویژن بھی چل رہی ہوتی ہے، اور لہو حدیث کی بہتر تشریح یہ ہے کہ اسراف فضول خرچی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور نمود و نمائش بھی جاری ہے، ہمسایہ قوم کی نقالی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد
روزہ میں جیسے غیبت منع ہے نا، ایسے ہی اس روزہ میں بھی غیبت منع ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا، فحش بکنا، رشوت لینا، رشوت دینا، سود خوری، اسراف و فضول خرچی ممنوع ہے. تو آپ یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ روزہ تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کہ کچھ دن ابھی آج انشاءاللہ پہلا روزہ ہے، آگے بھی چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے برکات نصیب فرمائے. لیکن یوں ہی کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز اور تمنا کرنے کی یہ ہے کہ جس کے لیے جان کی بازی لگا دینا اور جس کے لیے جان فدا کر دینا، جس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. ہماری آزادی، غریبی، مفلسی، دوستی، دشمنی، کامیابی، ناکامی، یہ سب گزر جائے گی. بس خاتمہ ایمان پر فرمائے. اولیاء اللہ کو اس کی بڑی فکر تھی اور اس کی یعنی ان کے حالات پڑھیے جن کا نام لینے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بلکہ دوسروں سے دعا کراتے تھے خاتمہ بالخیر کا. سب کے دل میں یہ لگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر فرمایا اور ان کا ذکر خیر باقی رکھا. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے رمضان المبارک ہونے کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھٹی ہو گئی، اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، جو چاہیں کر گزرے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ہم آزاد نہیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کوشش کیجئے کہ آپ کا روزہ صحیح طریقے سے اس کا افطار بھی ہو. شاہ غلام علی صاحب مجدودی دہلوی رحمہ اللہ تعالی نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ کے کبائر مشاہ میں تھے کہ نواب میر خان نے جو ان کے مرید تھے ارادہ کیا کہ جب انہوں نے سنا کہ یہاں حضرات جہاں یہ 500 آدمی رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ ان کو ان کی ضروریات پوری کرنا پڑتی ہیں. کوئی آمدنی نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی. انہوں نے ایک بڑی رقم پیش کرنی چاہیے اور کہا کہ حضرت اس کو قبول فرما لیجیے. فرمایا کہ فقیر نے روزہ رکھا تھا اور جب آفتاب ڈوبنے لگے کوئی روزہ نہیں توڑتا. اب میرا آفتاب عمر ڈوبنے کی قریب ہے، اب کوئی جتنا کہے نا یہ چیزیں لے لو، یہ دوا کھا لو اور میں روزہ نہیں کھولوں گا. تمام دن روزہ رکھا اور اب جب افطار کا وقت قریب ہے نا تو توڑ دوں کیا میں. یعنی کہ بتا دیے کہ آپ اللہ کے خوف سے ایسا کریں کہیں کہ اپنی جائیداد اپنا ترکہ یہ تمہیں مبارک ہو. اب ہم نے تو توبہ کیا نا کہ تم جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، دل آزاری کرنا، گالی وغیرہ یہ ناجائز حرام ذرائع آمدنی، رشوت وغیرہ جن سے پیسے ملتے ہیں حرام ہے، قیامت تک ناجائز ہی رہیں گے. اسی طرح سود ہے. بعض لوگ اس سے دور پرفتن میں اس کے یعنی کہ جواز کی شکلیں نکال دیتے ہیں. یعنی کس قدر افسوسناک بات ہے. جس چیز کو شریعت اور دین نے حرام قرار دیا قیامت تک حرام ہی رہے گی. تو بہرحال ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے اسلام کا روزہ ہے، ساری عمر کا روزہ ہے، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. جو چیزیں حرام ہیں غلط ہیں، عقیدہ خالص ہونا چاہیے کہ سمجھ لیجئے کہ نہ کوئی قسمت بری بھلی بنا سکتا ہے، نہ کوئی آئی ہوئی بلا کو ٹال سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ نوکری دلا سکتا ہے. آپ کسی اور سے مانگے، جو کچھ مانگنا ہو نا اسی سے مانگے جو سمعی ہے، سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ مجیب بھی ہے. وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. تو بس یہاں سے بڑے روزے کا جو خیال ہے نا وہ لے کر جانا چاہیے. خوشی ہو کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ روزہ تو ختم ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان نصیب کرے. یعنی کہ ایک شروع ہوتا ہے پتہ ہی چلتا ہے، گنتی کے دن ہوتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے. یعنی مکمل سال میں روزہ ہونا چاہیے انسان کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم یعنی کہ اس روزے کو برقرار رکھیں اور پورے سال کے روزے کو برقرار رکھیں. اور شروع بھی اچھا ہوگا نا پھر اختتام بھی اچھا ہوگا.